अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद इशारा में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके इल्म में है, ये तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही बात हो रही है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत को कामयाबी मिल गई है और सादिक संजरानी साहब जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। उन्हें 48 वोट मिले और जो हुकूमती उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन के लिए थे मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, उन्होंने बड़ा छक्का मारा और उन्हें 54 वोट मिले। अच्छा, 7 वोट मुस्तरद हुए और यूसुफ रजा गिलानी साहब को 42 वोट मिले। अगर 7 हम इसमें डाल दें तो ये 49 बन जाते हैं, जिसका मतलब था कि वो जीत गए थे, ये जीत सकते थे, लेकिन 7 वोट मुस्तरद हुए। ये बिल्कुल उसी तरह का खेल है जिस तरह का यूसुफ रजा गिलानी साहब जब कामयाब हुए थे तो 7 वोट मुस्तरद हुए थे। ये 7 का जो आंकड़ा है, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये 7 का ही आंकड़ा क्यों चल रहा है। और ये 7 ऐसे कौन लोग हैं जो कभी उधर वोट कैंसिल करा देते हैं, कभी इधर। फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये कैसी लीडरशिप है। सेनेट जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है, जहाँ पे कानून साजी होती है, आइन साजी होती है, वहाँ के लोगों को अगर अभी तक वोट डालने का नहीं पता तो उन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। फिर आज के प्रोग्राम में ये भी बात करूंगा कि जब इमरान खान ये कहते थे कि ओपन बैलेटिंग करा लें और अब हुकूमत की इस बात को अपोजिशन मानती नहीं थी, हालांकि खुद पीपल्स पार्टी एक दौर में ये क्लेम करती रही कि सेनेट के इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत का नतीजा ये निकला कि हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया और जिसका नतीजा ये है कि आज हमें ये भुगतना पड़ा। नतीजा कि हमें क्या भुगतना पड़ा, अपोजिशन को खुद भुगतना पड़ा कि आज वो उसी दाम का शिकार हुए हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान को किया था, और आज वो उसी सिचुएशन का शिकार हैं जिस सिचुएशन के इमरान खान थे। सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, करैक्टर वही है। पहले इलेक्शन से पहले इमरान खान कह रहे थे कि धांधली होगी और फिर वही हुआ। अब मरियम कह रही थी, अब वही हुआ। अब जो मरियम कह रही है वही वो सब कुछ हुकूमत कहती रही जो आज मरियम कह रही है। तो ये कौन सी सियासत है, ये अखलाकियात के हम कौन सी स्टेज पे खड़े हैं जहां पे हम बड़े धड़ल्ले से बेईमानी करते हैं, बड़े धड़ल्ले से अपना जमीर बेचते हैं, बड़े धड़ल्ले से हम बेईमानी करते हैं। और पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा सेनेट, जो तमाम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के ऊपर उसकी एक हैसियत अहमियत है, अगर वहां पे जमीर फरोशों का इतना बड़ा गढ़ मौजूद है तो पूरी कौम के ऊपर इन्ना लिल्लाह कहने को मेरा दिल करता है। और फिर ये कहना कि जी पहले क्लेम था कि जी इदारों ने हाथ हटा दिया, वो न्यूट्रल हो गए हैं, और जब जीत गए तो ये क्लेम बहुत जोर से कहा गया कि जी इदारों ने हाथ हटा दिया था इसलिए हम न्यूट्रल हो गए। जब आप हार जाए तो आप इदारों पे डाल दें। ये कौन सी है कि जिसमें आप पूरा ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं तो आपके बहुत अच्छा हुआ और एक जगह हार जाए तो बेईमानी हुई। यूसुफ रजा गिलानी जीत जाए तो बिल्कुल ठीक है, अगर हार जाए तो बेईमानी हुई। ये सियासत आखिर हमें कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। फिर उसके बाद ये कि क्या पाकिस्तान की किस्मत में सिर्फ यही रह गया है कि ये चंद गिने चुने चेहरे जो हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से वारदातें डालते रहें और हुकूमतें बनाते रहें। इससे अवाम को क्या मिलता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। अपना जो पैनल है उससे भी आपका तारुफ ब्रेक के बाद कराऊंगा। खबर सबसे जी वेलकम बैक नाज़रीन। मैं ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहा था सेनेट के तनाजुर में, और मेरा सवाल ये था कि कल जहां इमरान खान खड़े थे आज वहां पे लगभग पीडीएम खड़ी है, और जहां कल पीडीएम खड़ी थी वहां आज इमरान खान खड़े हैं। वही हरबा, वही दाव जो पीडीएम ने किया पीटीआई के खिलाफ, आज पीटीआई ने एग्जैक्ट वही सब कुछ किया। और वजीर इत्तलात 3 दिन पहले ये कह चुके थे कि हम भी बाहुक जो भी हमसे हो सका हम भी उसी तरह सब कुछ करेंगे, और आज उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन इससे एक बात तो सामने आ गई कि जो ओपन बैलेट है उससे दूध का दूध, पानी का पानी तो हो जाता है, लेकिन बस क्या किया जाए, ये पाकिस्तान में इसी तरह चलता है। वो एक शेर है कि नए किरदार आते जा रहे हैं
مگر ناٹک پرانا چل رہا ہے. ناٹک وہی ہے, کردار بدلتے جانے. اس پہ بات کریں گے. میرے آج کے پینل جو ہے اس کا میں آپ سے تعارف کرا دوں. میرے پینل میں میاں طارق محمود صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور میں بارہا بتا چکا ہوں کہ 6 بار مسلسل رکن اسمبلی منتخب ہوئے گجرات سے, اور پھر 1 بار ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ بھی وہاں سے منتخب ہوئی, یعنی کہ بڑا ریکارڈ ہے 7 بار مسلسل کا. اس کے ساتھ میاں جاوید علی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, اور بلدیاتی انتخابات جو آ رہے ہیں اس میں جو مشکلات پہنچی ہیں وہ یہ کہ میئرشپ کا جو ہے میاں جاوید علی صاحب الیکشن لڑیں گے. پھر میرے آج کے پینل میں ڈاکٹر شہناز خان ہیں, وائس چیئرمین ہیں پاکستان برابری پارٹی کی. میں نے یہ سوچا ہم اپنے پروگراموں میں جو نئی جماعتیں ہیں ان کو بھی کی قیادت کو بھی موقع دینا چاہیے, لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کب تک ہم یہ پرانے چہرے ہیں, انہی سے سب کچھ کریں گے. میرا خیال ہے ڈاکٹر شہناز سے میں آغاز ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سینٹ کا سارا آپ نے دیکھا ٹروفی ڈرامہ, ایک چیز تو اس سے بات کلیئر ہو گیا کہ یہ سارا کچھ ضمیر فروشوں کے درمیان گیم ہے, کبھی وہ ساتھ ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے میں اس کی تائید کروں گی کہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو بنی تھی ایکچولی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور ہم سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہی اسی لیے پیش آئی کہ اس ملک میں سیاست جو ہے وہ یا تو ایک ڈرامہ ہے اور یا پھر ایک کاروبار ہے. مطلب لوگ سینٹ میں آتے ہیں یا اسمبلیوں میں آتے ہیں, الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, اپنے کانٹیکٹس بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے اثاثے جو ہیں ہر 4 سال 5 سال کے بعد زیادہ ہو جاتے ہیں. اور عام لوگوں کا یا عوام کا یا مڈل کلاس کا, محنت کشوں کا اس میں جو کردار ہے یا جو رول ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ بس وہ ایک جاتے ہیں پولنگ بوتھ پہ ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا نہ ان سے رائے پوچھی جاتی ہے, نہ ان کی شکل دیکھی جاتی ہے, نہ ان کو اپنی شکل دکھائی جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جب آپ کسی نظام سے جو 99% لوگ جب ہم کہتے ہیں چلو 90% کر لیں, آپ اگر اس نظام سے ان کو مائنس کر دیتے ہیں, پالیٹکس سے مائنس کر دیتے ہیں, آپ ان کو فیصلہ کرنے کے اختیارات سے مائنس کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت نہیں رہتی, وہ ایک اولیگارکی بن جاتی ہے ایک طرح سے, اور اسی کا پھر کنٹرول ہوتا ہے, اور نہ صرف کہ معیشت پہ بلکہ ملک کے اداروں پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے. تو جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں جمہوریت کا عمل دخل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کے نام پہ ایک ایلیٹ کلاس ہے, طاقتور طبقہ ہے جو قوم کو بیوقوف بناتا ہے میڈیا کے تھرو. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب پچھلے 72 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگ کتنی دفعہ الیکشن جیتتے ہیں, یا وہ خود جیتتے ہیں یا ان کے رشتہ دار جیتتے ہیں, ان کے دوست. اب میرے خیال ہے طارق محمود صاحب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ جیتتے ہیں, ان کے رشتہ دار جیتتے ہیں. یہاں تو طارق صاحب ہی بیٹھے ہیں جو 7 دفعہ جیت چکے, 6 دفعہ, اور 1 دفعہ ان کی صاحبزادی جیت چکی ہے. طارق صاحب, میڈم کی طرف میں صرف ایک کہ ہم انسانوں کو, ہم انڈیویجولز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, ہم نظام کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کسی انڈیویجول سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ نظام میں ایک ان کا رول ہوتا ہے, اور وہ اس حساب سے اگر ہم نظام بدل دیں گے تو ان کا رول بھی بدل جائے گا. ہم اس کی بات کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن انڈیویجولز ملتے ہیں تو نظام بنتا ہے نا, ایک مشترکہ نظام بنتا ہے. اور انڈیویجولز نظام بناتے ہیں, بنانے والوں جیسے وہ ہوں گے ویسے ہی نظام بن جائے گا. سب آج کی شکست جو ہے وہ تو عمران خان کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ وہ کہتا تھا کہ جی بعد میں آپ بھی روئیں گے, میں آپ کو رلاؤں گا. اس نے رلا دیا, آپ کا ہی حربہ آپ استعمال کر دیا. شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر پرائم منسٹر صاحب کی باتیں سن کے بڑا حیران ہوتا ہوں. آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا پرائم منسٹر میں نے نہیں دیکھا جو اپنی حکومت کو اور اپوزیشن کو چیلنج کر رہا ہوں. حکومت کو بھی چیلنج کر رہے ہیں وہ. میں کہتا ہوں آپ دیکھیے, حکومت کو چیلنج تو اس وقت ہو جاتا ہے جب اپنے الیکٹڈ لوگوں کو ایک طرف کر کے تو وہاں جو اوپر جو ہے ان کے ایڈوائزر لگا دیا. دیکھیں ایڈوائزر جو ہوتے ہیں, آج یہ چل رہا تھا, آپ کے ایک دوست نے بڑا اچھا کالم لکھا ہوا تھا, منسٹر پیٹرولیم نے کہا کہ ہمارے ساتھ صرف 6-7 سال کے گیس کے منصوبے رہ گئے. جو گیس کے سٹوریج ہیں پہاڑوں میں ہے, جدھر بھی ہے, 6-7 سال کے بعد اس کا کہنا یہ تھا کہ لوگ وہی پرانا سسٹم لے آئیں گے, وہی لکڑیاں جلائیں گے, وہی سارا کچھ جلائیں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہی حکومت اور اس کے اہلکار لوگوں کو خوف و راز پیدا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آگے منصوبہ بندی کیا کی ہے. اگر طارق صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ کہتے ہیں انہوں نے منصوبہ بندی نہیں کی, 35 سال سے تو آپ لوگوں کی حکومت ہے. دیکھیں جو آپ منصوبہ بندی تو آپ نے کرنی تھی. میری بات سنیں نا, تھوڑا سا فرق ہوگا. آپ رانا صاحب, میرے پاس بھی نالج ہے. میں 1988 میں آیا ہوں فرسٹ ٹائم جی, تو 90 میں الیکشن ہو گیا, اسمبلی ڈسالو ہوئی 2 مہینے 2 سال. اس کے بعد 93 میں ہماری حکومت گئی, ہم صوبے مرکز میں. 93 میں جانے کے بعد 97 میں الیکشن ہوئے اور 2099 میں ہم چلے گئے. اس کے بعد ہم اب 2018 میں آئے. یہ بتائیں سال 35 بنتے ہیں یا 10 سال کے آگے پیچھے 35 سال کا ایک وقت میں تھوڑا سا پنجاب میں رہے نا آپ. پورے 5 سال آپ اگر وہ بات 2013 سے 18 اگر وہ بات آپ کرتے ہیں تو 8 سال تو انہیں بھی ہونے لگے ہیں KPK میں. انہوں نے کیا پروگریس کی ہے؟ میں ابھی ان کی طرف بھی آؤں گا. ایک منصوبہ ادھر اس صوبے میں مکمل نہیں ہوا. میں ان کی طرف بھی آؤں گا, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بارہا آپ ہی رہے. آپ کا جو ایک پرائم منسٹر ہے وہ تو پیٹرولیم اور انرجی کا ایکسپرٹ ہے. دیکھیں ایکسپرٹ تھا تو حالات بہتر تھے نا. آپ دیکھیے آج ہر مہینے 15 دن کے بعد منسٹر پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات, گیس, بجلی کی قیمتیں کس طرح بڑھ رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں. جب سستی ہوگی, یہ تو کہتے ہیں نا ابھی ہم معاہدہ کر کے آگے سستی ہوگی. آپ بتائیں سلنڈر آپ کتنے کا مل رہی ہے؟ ہو گئی ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, جو میرا ایک فیلڈ ہے اسمبلی, اس سے میں 2000 میں ایک کانفرنس میں گیا لنڈن میں, تو وہاں پہ جو اسپیکر تھی اپوزیشن کی بیٹھی ہوئی تھی. اور یقین جانیے کہ ہاؤس کو چلانا ہوتا ہے. کوئی اسپیکر کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے حکومت کرنی ہے. اس نے تو حکومت کو بلا کے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ کام آپ کا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور اس کے اوپر اس نے اپنا ورڈکٹ دینا. بالکل ایسے اسپیکر. اور یہاں یہ جو بات سمجھ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کا چیئرمین صرف یہ ہے کہ جب کبھی پریزیڈنٹ ملک سے باہر جائے یا اپنی سیٹ پہ نہ ہو تو پھر اس کی جگہ پہ بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اتنی تگو دو حکومت اتنی پریشان ہوئی, یہ سب کچھ ہوا, اور جس طرح حکومت نے اس الیکشن کو میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار کیا, کم از کم سیاستدان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی فضا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب آگے آئیے, کوئی بھی الیکشن جس میں دونوں کینڈیڈیٹ کے درمیان جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں اگر ان سے کم پہ جیت ہو تو کیا یہ سوالیہ نشان ہے یا نہیں؟ یہ تو پھر یوسف رضا گیلانی کی فتح پہ بھی اب دیکھیں وہ جو ساتھ جب ان کے ہوئے تھے تو ان کا بھی آلموسٹ ڈیفرنس اتنا ہی تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 20 ووٹ زیادہ تھے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ 20 ووٹ میں اور ان ووٹوں میں بڑا فرق ہے. میں سب سے پہلے رانا صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں وہ بات کرتا ہوں, اگر میں الیکشن میں ہوتا, میں نے ووٹ ڈالا ہوا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. میں وہاں پہ نہیں تھا. جو باتیں ہم نے ٹی وی پہ دیکھی ہیں وہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ 2 خانے تھے اور وہ خانہ جو تھا دونوں کینڈیڈیٹ کے علیحدہ علیحدہ تھے, اور سوال اس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس خانے میں جس کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس خانے میں کہیں بھی اپنی ووٹ لگا سکتے ہیں. اب یہ جو اپوزیشن والے بات کر رہے ہیں, وہ چاہے پیپل پارٹی والے کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس میں نے ان کی سنی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نشان خانے میں لگے ہوئے اور وہ اس نے ووٹ ریجیکٹ کیا. اب یہ بات میں یہاں تھوڑی سی بات میں آپ کو, وہ تو بلاول کہہ رہے ہیں, میں نے پچھلی دفعہ جنرل الیکشن میں بھی اسی طرح کیا تھا. اگر کسی بندے کو نہیں ٹریننگ تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سینٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور وہ لوگ جو وہاں پہ الیکٹ ہو کے گئے ہیں انہیں اس کنفیوژن میں قوم کو نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, اس پہ میں بتا دوں طارق صاحب کو, جو الیکشن رولز ہیں اس میں باقاعدہ اردو میں لکھا ہوا ہے کہ امیدوار کے دیے ہوئے نام کے سامنے جو خانہ ہے اس پر آپ نے مہر لگانی ہے. یہ سیکشن 4 ہے. اب جو ابھی تک ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے میں اپنے جو ساتھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں
صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ عمران خان ہے جس کی 22 سالہ جدوجہد ہے, جس نے 22 سال اس ملک کے لیے جدوجہد کی ہے, جس نے اس پاکستان کے لیے 25 بلین پاؤنڈ جو گولڈ سمتھ دے رہا تھا ان کو, وہ چھوڑ کر ٹھوکر مار کر وہ یہاں پر آئے ہیں, وہ یہاں پر آئے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. اب آئے اس الیکشن کی طرف. سینٹ کے جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت جب علی گیلانی, موسیٰ گیلانی بولیاں لگا رہے تھے, وہ باقاعدہ طور پر ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا, اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ بھی ہم نے کھٹکھٹایا کہ یہ دیکھیں سارے عام جو ہے یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, یہ ووٹ جو ہے وہ بک رہے ہیں, لیکن بہرحال اس کا ایز سچ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اب اس کے بعد اب چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن آیا ہے اس میں ہر ایک کو آزادی سے یہ اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے آواز کے مطابق ووٹ دیں, آپ اپنے اس پاکستان میری اصل نقطہ لائیے نا, وہ ٹھیک ہے, وہ اجاگر کیا گیا کہ ضمیر کے مطابق دیں. ان کا کون سا ضمیر ہے جو وہ نوٹ کی گڈیاں گن کے اپنے بیگوں میں رکھتے ہیں, ان کا بھی کوئی ضمیر ہوگا یار. ٹھیک ہے, اگر ان لوگوں کا ضمیر ہو, مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, میں پھر اس کے بعد ڈاکٹر شہناز کی طرف جاؤں گا. اگر ان لوگوں کا ضمیر ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے بچے کھربوں پتی ہوتے جائیں اور اس قوم کے بچے بھوک سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائیں؟ کو بعض ضمیر رکن اسمبلی کی موجودگی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, یہ کھلواڑ یہ کس نے شروع کیا ہوا ہے؟ کسی نے بھی کیا ہوا, اینڈ تو آپ کر رہے ہیں. ابھی تو ہمیں آئے 2.5 سال ہوئے ہیں, یہ تو 36 سال سے 2.5 سال پارٹی جنی انہوں نے 35 سال اور پیپلز پارٹی جنہوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی تھی, اس کے بعد لٹو اور پھٹو کی سیاست جہاں پر جاری اور ساری رہی, اور اللہ کے فضل سے کافی حد تک جس کا کلا کما کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو میں نے بات پہلے کہی ہے میں اسے پھر دوبارہ ہی کہوں گا, رانا صاحب, کسی وقت بھی کسی انسان کا ضمیر جاگ سکتا ہے, اس کو سوچ آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اوپر دیکھ رہا ہے, اپنے یہ ووٹ دینا چاہیے, اس پاکستان کے لیے ووٹ دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نہیں سمجھتی کہ جس بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں ارکان اسمبلی اس الیکشن میں, وہ تو پہلے بھی ہوئے تھے, لیکن جس بری طرح سے ایکسپوز ہوئے اس کے بعد یہ الیکشن جو ہے یہ کیا اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, اور میں یاد دلا دوں آپ کو جو یہاں پہ گیسٹس ہیں اور خاص طور سے جو لوگ سن رہے ہیں, کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ضمیر کی تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے پاس جب جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کے لے کے آ رہے تھے لوگوں کو, اور ان میں وہ ان کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے ان کو الحاق کرنے کے لیے کہہ رہے تھے, تو وہ کیا چیز تھی؟ تو یہ تو آپ بات ہی چھوڑ دیں, ضمیر کا تو یہاں پہ ذکر کرنا نہیں. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا چیئرمین سینٹ کے خلاف اور حکومت مینیج کر گئی اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو گئی, تو تب کہاں تھا ضمیر اور اخلاقیات؟ بالکل, یہ ساری پارٹیاں دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں یہ ساری پارٹیاں ایسے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور ابھی جو ہمارے پاس سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, اچھا اس میں پی ڈی ایم میں 2 بڑی جماعتیں تھی, ساتھ فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ اٹیچ تھے. اب گیلانی صاحب کو جب انہوں نے متفقہ طور پہ وہ کیا, تو کیا یہی پی ایم ایل نہیں تھی جنہوں نے گیلانی صاحب کو نااہل قرار دے کے اور نکالا تھا؟ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت یہ ایک پورا ایک آپ سمجھ لیں سیکٹر ہے, ایلیٹ آپ کی سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے جو باریاں لیتا ہے. وہی لوگ آپ کے ابھی ایک جماعت میں ہوتے ہیں, وہی لوگ دوسری جماعت میں ہوتے ہیں, وہی لوگ ایون ابھی جو آفریدی صاحب جن کو آئی تھنک سینٹ کے
نائب صدر کے طور پہ وہ کیا گیا تھا، نامینیٹ کیا گیا تھا. جی جی ان کے پیچھے بھی ابھی اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ وہ بھی انہوں نے پہلے آزاد تھے، پھر پتہ نہیں کسی اور میں تھے، پھر اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئے، رستے بناتے چلے گئے وہ اپنے نا. ایگزیکٹلی. تو اور وہ بلینئر ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ اس حکومت میں، اس سیاست میں داخل ہونے کا کہ 2-3 طریقے ہیں. یا تو آپ بلینئر ہوں، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، پھر آپ سیاست کریں اور اس میں آپ نے سب کو نکال دیا، ایون کہ اپر مڈل کلاس کو بھی نکال دیا. یا پھر آپ کے کوئی کانٹیکٹس ہوں، آپ نے کوئی چلاکیاں کی ہوں، آپ نے کسی نہ کسی طرح سے آپ نے چور دروازے سے انٹری کر لی ہو. تو یہ تو یہاں پہ سیاست میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، اور یہ سب کرتے ہیں. میں نہ ایک کے حق میں ہوں نہ دوسرے کے حق میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نظام جو ہے وہ اس وقت ایسا ہے کہ عام آدمی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں برابری پارٹی پاکستان صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں مڈل کلاس محنت کش نوجوان جو اس وقت ملک کی تمام فیصلوں سے ان کا کوئی اس میں آواز نہیں ہے، وہ خود الیکشن ڈاکٹر صاحب عوام آپ جیسی جماعتوں کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتی، لفٹ کیوں نہیں کراتی؟ نہیں بالکل کرائیں گے لفٹ. دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ایک نیریٹو بلڈ کر دیا جاتا ہے نا سوسائٹی میں، اور پھر آپ وہی نیریٹو، جیسے ابھی سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہو رہی ہے اور بات گھوم پھر کے ہو رہی ہے کہ جی کھانے کتنے تھے، تو ٹھپے کہاں پہ لگائے، تو مورے کہاں پہ لگائیں، تو کس نے کس کے ساتھ. دس از آل a narrative about this politics that has been built and people listen to this over and over and over again. ہر ٹاک شو میں، ہر پروگرام میں یہی باتیں ہو رہی ہوں گی. تو جب کوئی اصل پرابلمز کی بات ہی نہیں کرے گا تو وہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. میاں جاوید صاحب ایسے گل پہ یہ تو بات ماننے والی ہے نا کہ اصل جو مسئلے ہیں وہ تو پیچھے رہ گئے. بھوک، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، ٹھیک ہے، کووڈ، یہ سارا کچھ تو پیچھے رہ گیا. پوری قوم کو ہم نے اس چکر میں لگا دیا کہ جی ٹھپا صحیح نہیں لگا، کہ صحیح غلط لگا یا صحیح لگا، انہوں نے یہ کیا بیچ میں سے. اب میں حیران ہو رہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے وہ دکھائی ہے ویڈیو کے جو اسپائی کیمرہ، تو میں نے سوچا کہ جب آپ کے اوپر تو پابندی ہے کہ آپ موبائل اندر لے جا ہی نہیں سکتے، تو آپ موبائل کیسے لے گئے؟ آپ تو خود قانون توڑے. جب یہ طے ہے کہ ووٹ ڈالتے ہوئے موبائل کیمرہ اندر نہیں جا سکتا تو آپ کیسے لے گئے؟ اس کا مطلب بے ایمانی تو آپ نے بھی کی. میاں صاحب مطلب میاں جاوید صاحب، میں میاں جاوید صاحب سے پہلے کروں پھر طارق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ سسٹم تو میاں صاحب ایسا لگتا ہے فیل ہو گیا، اور پی ٹی آئی بھی اسی سسٹم، اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بن چکی ہے. دیکھیں جی رانا صاحب، بات یہ ہے ہمیں سمجھے آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، 23 سال ہو گئے پچھلے سیاست میں. پچھلے سٹرگل ہے ہماری، وہ ہماری سٹرگل ہے 8 سال سے کی ہے کے پی میں کیے آپ کہ ایوز ہمیں آئے ہیں اور کے پی میں ہم نے پرفارم کیا، پروگریس دی، وہاں پروموشن ہوئی عام آدمی کی تو ہمیں دوبارہ ووٹ ملے. وہاں اتنی پرانی جماعتیں جو این پی اینڈ دوسری بیٹھی ہوئی تھی جو پچھلے 40 سال سے وہاں حکومتیں کر رہی تھی، ان کو دوبارہ ہم نے ڈیفیٹ دی. کس وجہ سے ڈیفیٹ دی؟ اپنے کارکردگی سے، اپنی پرفارمنس سے ہم نے ڈیفیٹ دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والا جو 2023 کا الیکشن ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور یہ پلیز انشاءاللہ تعالی کرے گی. اب آپ یہ کہہ کے کہ اگلا الیکشن بھی آپ جیتیں گے، ابھی بڑا بھگت لیا ہم نے آپ کو تو سانو ڈران لگے یار. یہ تو خوفناک خواب ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہی حکومت اگلے 5 سال بھی رہی تو بنے گا کیا. اب تو ہم آلموسٹ لوگ جو ہے نا وہ مر رہے سڑکوں پہ بھوک سے. جب ہمیں رانا صاحب حکومت ملی، ایک گاڑی جس کو انٹوں پر کھڑا کیا ہوا تھا، نہ انجن، نہ بیٹری، نہ ٹائر، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، فوری $12 بلین پے کرنا تھا رانا صاحب. یہ بات وہ پے کیا. یہ تو ہے کہ انہیں $12 ملین دینا پڑا. میاں صاحب، طارق صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، $12 ملین دینا پڑا، آئی ایم ایف کی قسط دینی پڑ گئی، ورلڈ بینک کی قسط دینی پڑ گئی، رانا صاحب چین سے پیسے ادھار لیے، سعودی عرب سے لیے، گرین لسٹ میں نکل جائیں گے. رانا صاحب بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جو یہ 200
लोगों की माशी टीम थी किधर है, अगर इन्होंने यही वजीर खजाना वो 100 अरब डॉलर मुंह पे मार देना 100 था, अरब मुंह पे मार के। देना था। आज देखिए इन्होंने कितने वादे किए और कितने कंटेनर के ऊपर खड़ी हुई इनकी तकरीर इनको सुना दें तो इन्हें समझ आ जाए कि इन्होंने जाना किधर है। ये सब आप भी हंस रहे हैं इस बात पे, क्या नहीं, गलत है कि नहीं, मैं दूसरी बात ये थोड़ी सी मैंने नहीं, मैं मियां साहब मैं बड़े तंबल से बात सुनता हूं और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना अपना नुक्ता नजर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है, देखें इन्होंने बल्दियाती इदारे तोड़े, उसके बाद इनकी जरूरत नहीं पड़ रही कि ये इलेक्शन करवाएं। आज ये इलेक्शन करवा ले, इन्हें सारी बात की समझ आ जाएगी। दूसरा जो बात यहाँ पे डिस्कस हुई है वो देखना ये है कि चेयरमैन सेनेट जैसे आपने कहा वो कोई भी बने, क्या आम आदमी को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। इन्होंने जो लोगों को तोहफे में दे रहे हैं और जिसकी ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो तो आप सोचिए कि इनका कोई जो सोच है उससे पनाह गांव से पता चलता है कि इन सवाम पाकिस्तानी अवाम के लिए इन्होंने ये सोचा है कि इनको पनाह गाहें दी जाए। अल्लाह तौबा लंगर दिए जाएं। अब तो ट्रक ये पे लंगर भी तकसीम होगा। उसके लिए इन्होंने फंड रख दिए। पेट्रोल डीजल महंगाई, ये मुल्क की गिरती हुई माशियत देखें। ये कहते हैं हमने कर्जे उतारे हैं। किसने कहा था इन्हें कर्जे उतारे? सबसे पहले इन्होंने आते ही नारा लगाया था कि हम IMF से किस्त नहीं लेंगे, हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे, हम तो खुदकशी कर लेंगे। क्या इनका ही है ना ये बयान, किसी और का तो नहीं। अगर ये बातें इन्होंने की है तो जो किस्त आ रही थी उसको किसने रोका? आज तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जब इन्होंने हुकूमत संभाली, जब हमें मिली तो 500 गर्दिशी कर्जे थे, आज वो 500 अरब। आज वो देखिए वो 2200 पे पहुंच गए हैं और हर महीने 40 अरब का इजाफा हो रहा है। उस इजाफे को रोकने की इकोनॉमी तबाह हुई है। वो कोविड देखे, मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि ये जो कहते हैं अच्छाई, वो तब्दीली, इन्होंने तब्दीली पाकिस्तानी अवाम को घर से निकाल के पनाह गांव में भेजने। ये क्या सोचते हैं कि हर बंदा पाकिस्तानी कौम एक खुददार कौम है, इसको सड़क पे और इसको भिखारी बनाना है? इनकी सोच ही कोई और है। अभी तक इनका कोई रोड मैप नहीं। मैं राना साहब अक्सर ये बात करता हूँ, ये मियां जावेद साहब से मैं सिर्फ एक पूछता हूँ, चलो जी आपने सेनेट का इलेक्शन जीत लिया, लेकिन आप ये बता दें कि आपने 2.5 सालों में को पाकिस्तान के लिए बेहतरी का ख्वाब भी देखा है कि ये पाकिस्तानी अवाम को तो बड़े देखे, सोते रहते हैं, ये जाग रहे होते तो बहुत सारे काम हो गए। तो फिर कोई काम दिखा दे। हाँ, हमने तो देखे जब हम आए थे 2013 में, तो उस वक्त लोड शेडिंग की क्या हालत थी। हमने एक टारगेट समझते हुए 5 साल में जो बिजली के मंसूबे लगाए, हमने मोटरवे दिए। क्या उस वक्त क्या सूरत हाल थी? और देखे आज जो करप्शन की ये बात करते हैं, जब इनके सामने रिपोर्ट आ गई है कि करप्शन बढ़ रही है, उसके बाद इनके पास ये तो बोलते जाएं एक ही बात है, चोर चोर। ये बात नहीं, बात तो सबूत की होती है और बात दलील की होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर इनके पास कोई ऐसी दलील है जिसके तहत दुनिया में ये माना जा रहा है कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान तब्दील हो चुका है, करप्शन खत्म हो गई है, मेडिसिन सस्ती हो गई है, लोगों को बड़ा रिलीफ मिल गया है, लोग तो दोनों हाथों से पीट रहे हैं सड़कों के ऊपर। किसी से पूछे, आज कोई इमरान खान साहब से खुश नहीं है। लोग इस जो तंग दस्ती सी हालत से गुजर रहे हैं, और जिस तरह महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं। मैं गुजरात का रहने वाला हूं, यकीन जानिए, अब इनसे पूछा जाए कि इनका इस सूबे का, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी इनका, प्राइम मिनिस्टर का, ये बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? वो राजा बशारत कर रहा है, परवेज लाई कर रहा है। ठीक है, मैं इसका काम ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं तो इस पे बात करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को कौन कंट्रोल कर रहा है, पंजाब में क्या होने जा रहा है। पंजाब ऐसा लगता है कोई छोटी कुर्बानी दे के कोई जान शान छुड़ाई जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले।
تھی کہ لا اینڈ آرڈر کی بلکہ میاں طارق صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ جی کون سی ایک ایسی چیز ہے جو بتا دیں پی ٹی آئی نے ان 2.5 سالوں میں کی ہو. میں چاہ رہا تھا کہ فوکس ہم آج کا جو ہے وہ ہم سینٹ الیکشن پہ ہی رکھیں. ڈاکٹر صاحب جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن سیکیور کر لی چیئرمین شپ کی, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سیکیور کرنے کے باوجود سینٹ کے اندر جو معاملات ہیں وہ سموتھ چل سکیں گے؟ اکثریت تو پھر بھی آپ کے پاس ہی ہے. دیکھیں سموتھ تو نہیں چلیں گے, لیکن اگر چلے بھی تو ہمارا تو پورا جو مقدمہ ہے یا ہمارا پورا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ سینٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ اسمبلیوں ہوتا ہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. مطلب ہمیں مراد ہے قوم کو مڈل کلاس کو عوام کو فرق نہیں پڑتا. ابھی میں 2-3 یہاں پہ جو باتیں ہوئی میں تھوڑا سا اس پہ 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتی ہوں. ابھی یہاں بات ہوئی 2-3 دفعہ کہا گیا کہ عمران خان بہت بڑی اسٹرگل ہے یا پی ٹی آئی کی بہت بڑی اسٹرگل ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹرگل کس چیز کے لیے ہے, اس کا گول کیا تھا. تو ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی بہت اسٹرگل ہے, لیکن وہ اسٹرگل وزیر اعظم بننے کے لیے تھی. وہ یہ چاہتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے, وہ شاید سنسیئرلی سمجھتے ہوں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس میں وزیر اعظم بنا تو میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا. اور انہوں نے بار بار انہوں نے کہا میں آؤں گا, ایک ایماندار بندہ آئے گا. انہوں نے اپنا ایک امیج پروموٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو میں یہ سارا ٹھیک کر دوں گا. تو کون ہو سکتا ہے نیت ٹھیک ہو, ان کی ہوگی نیت پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا. اور ایز بینگ عمران خان جتنا میں انہیں جانتا ہوں تو وہ ایک مخلص آدمی ہے پاکستان کے لیے. ہم تو نہ کسی کے باتوں پہ نہ بیانات پہ جاتے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ہے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا, تو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جو لنگر کھولے جا رہے ہیں, جو پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں فلاحی ایک ملک بناؤں گا اس کو. تو فلاحی ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو کھانا روٹی اور پناہ گاہیں دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عزت کی زندگی ان کو. تو روزگار کے مطلب یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزگار ہونی چاہیے تھی, یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں منیمم ویج جو کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اس کو زیادہ کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت ہو رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں تمام پارٹیسپینٹ سے بات ہو جائے. میاں صاحب, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو جدوجہد بار بار آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے تھی, بن گئے, اس کے ایک انا کی تسکین ہو گئی, قوم کو تو کچھ نہیں نہ مل سکا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک قوم کا درد ہے ان میں, اور اس حوالے سے شوکت خانم ہاسپٹل بہت مثال ہے. اب میاں صاحب آگے چلے نا, کیا ملا غریب کو, کیا ملا وہ سوچ, وہ ان کا نام دنیا میں مانا جاتا ہے. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستانیوں کا درد ہے ان میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 450 ٹیکسٹائل فیصل آباد میں بند پڑی ہوئی تھی, لاکھوں مزدور بے روزگار تھے, اب وہ چل پڑی ہیں. 40,000 لوم وہاں بند رہی تھی, اب وہ چل پڑی ہیں. وہاں پر جو ٹیکسٹائل سے ہمارے انجینئر ہیں, فورڈ مین ہیں, وہ وہاں پر نہیں مل رہے. ایکسپورٹ ہمارا ہے 36% جو ہے وہ بڑی ہے. ذخائر جو اس آگ دیکھیں وہ بھی ریکارڈ آج تک بڑھ چکے ہیں. ابھی یہاں پر تذکرہ ہوا بجلی کا, 65 کے بعد منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم کے بعد کوئی بڑے ڈیم کا نام بھی نہیں لیا. اب بہت بڑا انیشیٹو جو لیا گیا ہے دیا بادشاہ ڈیم کا ہے, جو انشاءاللہ بنے گا, اور یہ اس سے بہت سے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. بات یہ ہے کہ جس انسان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کی اس کو ضرورت نہیں تھی, یہ پاکستان کو ضرورت تھی عمران خان کی. کیونکہ اب تک جو بھی ہمارے لیڈران آئے ہیں جنہوں نے یہاں پر کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے گئے ہیں. میاں صاحب یہ تو ابھی سابقہ وزیر نواز شریف کا ورلڈ میں دوسرے نمبر پر نام آیا کرپشن میں. وہ تو سوشل میڈیا کی گیم ہے میاں صاحب, میاں جاوید علی صاحب, وہ تو چھوڑ دیں اس کو کہ دوسرے نمبر ورلڈ لیڈرشپ میں خان صاحب کا 10واں نمبر آیا ہے.
وہ کیوں آ گیا, کیسے آ گیا؟ یہ بات تو قلیل عرصے میں 2.5 سال میں کچھ تو کیا. یہ جو میاں جاوید صاحب کا کلیم ہے, یہ بات تو مانی پڑے گی کہ عمران خان کی ایک آنیسٹی انٹرنیشنلی تسلیم شدہ تو ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کمنٹس لوں گا, لیکن میں طارق صاحب میں اجازت دیتے ہوں مجھے. جی پلیز پلیز. میں میاں صاحب کی بات سے دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کون سا نعرہ لگا کے آئے تھے. یہ اس ملک میں کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے تھے, یہ غربت ختم کرنے کے لیے آئے تھے, یہ 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکری دینے کے لیے آئے تھے. یہ کہتے تھے یہاں کا عدالتی نظام ایسا ہوگا دنیا میں لوگ باہر سے کام کرنے آئیں گے. یہ 200 لوگوں کی معاشی ٹیم لے کے آئے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا ایجوکیشن فری ہوگی, انہوں نے کہا ہیلتھ فری ہوگی. کیا یہ کارڈ دے رہے ہیں آپ؟ یہ اس طرح جو ہیلتھ کارڈ ایک پاکستانی ہے, پاکستان میں رہتا ہے اور ہاسپٹل میں جائے اور اس کے پاس کارڈ نہ ہو تو وہ اندر نہ جا سکے, یہ ایمرجنسی ہوتی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل ان کی وہ جو کرپشن ختم کرنے والی بات تھی وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کی بالکل واضح کر دی ہے کہ آج پاکستان میں کرپشن بڑی ہے. اور آپ یقین جانیے ہر ادارے میں کرپشن ہے. پہلے سے بہت بڑھ گئی. میں آپ کو دوسری بات کرتا ہوں, میں میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ بڑے اچھے, اب تک بھی وہ ملک کو میں تھوڑی سی ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, طارق صاحب کی بھی بات سن لینا, میری بھی بات سن لیں. میں تو آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنے وعدے کیے تھے آپ ایک وعدہ بتا دیں. آپ نے وہی ٹیم جو پیپل پارٹی والے تھے وہی پی ایم ایل این والے ہیں, باقی آپ نے ایڈوائزر لیے تھے. آپ کے عمران خان نے کہا تھا یہ میری جو کیبنٹ ہوگی اس دنیا میں سب سے کم ہوگی. آج پوری دنیا میں سب سے بڑی کیبنٹ ایڈوائزروں کی کیبنٹ. آپ جب آئے تھے آپ نے سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں پہلا بل آیا تھا, ممبران اسمبلی کی تنخواہ ڈبل ہوئی تھی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ملک کے خیر کا ہے؟ لیکن یہ سب ایک منٹ یہاں بول, آپ بھی بات کیجیے گا. وہ تو مسلم لیگ نون نے بھی فوری کوئی نہیں کیا تھا. میں کہتا ہوں ریکارڈ نکال کے دیکھیں, ایک جنبش کے اندر تمام میری بات بل کو اوکے کیا تھا. میں کہتا ہوں جس طرح انہوں نے کی ہے سوچ ہی نہیں بندہ سکتا. شہباز شریف کے ہوتے ہوئے, غلام حیدر فاہی کے ہوتے ہوئے جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے, کوئی بل لے آئے. دیکھیں 5-7% یا کوئی چھوٹی سی بات. اب آپ کو دیکھیں میری بات سنیں, میں جو آپ کو کہتا ہوں اپوز کریں. میں جو آپ نے یہ چیئرمین سینٹ کی یہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں, میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ چلو جی ان میں کیا ان کی سینٹ میں اکثریت ہو گیا, کیا یہ کچھ بل پاس کروا لیں گے وہاں پہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں کچھ نہیں ملنا, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. بہت شکریہ کچھ نہیں ان کے پاس. بہت شکریہ جاوید علی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر شہناز خان صاحبہ, بہت شکریہ. اور یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے, ایک بہت نیک صالحہ بیوی اور ایک لوٹا ہوا پیسہ کتابوں میں تو مل جاتا ہے, ویسے بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین تلاش کرنا. اور چلیں اس خواب کو اگر ایسے ہی ہے تو اسی طرح دیکھ لیتے ہیں. 2.5 سال گزار دیے اس خواب میں, 2.5 سال مزید گزار دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خواب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ابھی تک تو اس خواب کا نتیجہ بھوک, ننگ, بے روزگاری کی شکل میں نکلا ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.